नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। इंशाअल्लाह आज हम सूरह नाल स्टार्ट करेंगे। सूरह नाल जो है मक्की सूरा है और उसी तवातुर में ही जो है वो नाज़िल हुई है, जैसे मक्की दौर के अंदर, और वो ये भी आखिर के दौर की आयत है। उसमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम्फर्ट किया गया है और ना मानने पर जो है उनको बार-बार अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं, हुज्जत दे रहे हैं, कौम को बता रहे हैं, ठीक है ना? तौहीद से आगाह कर रहे हैं, बार-बार अल्लाह ताला उसमें अपनी ब्लेसिंग्स बता रहे हैं। ज़्यादातर जो हम अभी कंटिन्यू देखते जा रहे हैं, पिछली जो हमने सूरतें पढ़ी उसमें भी हमने अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स पढ़ी ना। पीछे हमने क्या कहते हैं, सूरह इब्राहिम पढ़ी अभी हमने, और सूरतुल हिज्र पढ़ी, तो इसमें हमने अल्लाह ताला की बहुत सारी ब्लेसिंग्स पढ़ी। इसमें भी अल्लाह ताला की सूरह नहल के अंदर भी जो अल्लाह ताला की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग्स बयान की है। इस सूरह को सूरह नाम भी कहा जाता है, यानी इनाम की हुई सूरत, यानी इसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स बयान हुई हैं। ठीक है, और ये सूरतुल कहफ के बाद नाजिल हुई है। इसमें जो है नहल का मतलब होता है हनी बी, ठीक है? तो इसमें हनी बी के बारे में जो है ये भी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो अल्लाह ताला ने इसमें थोड़ा डिटेल से जो है हनी बी के बारे में कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक छोटी-सी मखलूक बनाई है, लेकिन वो बेदरेग बिला किसी गर्ज़ के अपना काम करती है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है, ठीक है? तो उसका जो वो घर बनाती है, वैक्स होता है, वो भी काम आता है, और ना सिर्फ़ वो बल्कि उसका बनाया हुआ शहद भी कितना कारामद होता है। और फिर देखिए उसकी ज़िंदगी कितनी होती है, बनाने के बाद वो शहद की मक्खी फिर बाकी रहती भी नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वो इंसानियत के लिए फिर वो इस मतलब फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी यूज़ कर देती है। तो फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने जो भी हमें ब्लेसिंग दी है, तो ये तमाम ब्लेसिंग से जो हमें पता चला कि तमाम ब्लेसिंग जो हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। और इसी में ये आएगा कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, तो अल्लाह की नेमतों को जो है शुमार नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हमें अल्लाह ताला जो है वो शुक्र करने की तरबियत दे रहे हैं कि जो भी ब्लेसिंग्स तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिले, उसमें बंदे का जो दिल है वो अल्लाह ताला के शुक्र से जो है वो भर जाना चाहिए, ठीक है? अब हम इसमें जो है पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। आ गया अल्लाह का फैसला, अब इसके लिए जल्दी न मचाओ। पाक है वो और बाला बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो उस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के ज़रिए नाज़िल फरमा देता है। इस हिदायत के साथ कि लोगों को आगाह कर दो, मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, लिहाज़ा तुम मुझी से डरो। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने देखें, हम जो पिछली सूरतें पढ़ते हुए आए हैं, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई तमहीद बाँधते हैं। अल्लाह ताला जो है या तो हुरूफ़ मुक़त्ताअत से शुरू कर रहे थे, फिर कुरान की तारीफ़ कर रहे थे, उसकी आयत की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सूरह नहल जो है डायरेक्ट मैसेज से शुरू हो गई है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि इन इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा जैसे परेशान कर देते ना, कि हमारे पास बस तुमने जो है हमें सुना दिया, बहुत हो गया, अब हमें जो है ना अल्लाह का अज़ाब तुम ला दो। जगह-जगह हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मुतालबा किया कि हमें जो है बस अज़ाब ला दो, जिसका तुम मुतालबा करते हो वो हमारे पे ला दो। और फिर एक दफ़ा हमने पढ़ा भी कि हमें हमारे हिस्से का हिसाब जो है अभी दे दे। ए अल्लाह, हमें हमारे हिस्से का आखिरत के लिए कुछ न छोड़, हमें अभी दे दे जो कुछ भी देना है। इतने ज़्यादा जो थे वो बेखौफ थे अपने कॉन्सिक्वेंसेस से, जो भी गलतियाँ, क्योंकि वो उन्हें ढील मिल रही थी ना। वो जो कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबा कराम के साथ कर रहे थे, उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं आ रही थी, तो वो समझ रहे थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम राइटफुल हैं। तो इसी दीदा दिलेरी की वजह से, सज़ा ना मिलने की वजह से वो दलेर होते चले जा रहे थे। और फिर वो यही कहते थे कि तुम तो कब से बोल रहे हो, 10 साल हो गए तुम्हें बोलते हुए कि सज़ा मिलेगी, अज़ाब आ जाएगा, तो अज़ाब तो अब तक आया नहीं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कह दिया कि आ गया अल्लाह का फैसला।
یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ مشکل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جو چیز کہتا ہے وہ جو ہے وہ 100% ٹرو ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا آ گیا تو وہ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یا تو ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا تمہارے بعد ہم ان کو جو ہے سزا دے دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ دینے والا، تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں آ گیا اللہ کا فیصلہ، یعنی یا تو قیامت کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، یا پھر یا ہم نے پڑھا کہ جب نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو طریقوں سے عذاب دیتا ہے۔ ایک تو یہاں پر ان پر آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، یا پھر جو ہے نبی اور نبی کے جو ساتھ فالوورز ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے عذاب دلواتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کو عذاب ملا، پنشمنٹ جو ملی وہ تھی فتح مکہ، ٹھیک ہے نا؟ ان کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور انہوں نے ظاہر ہے وہ یا تو انہوں نے اطاعت کر لی، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جو جب ان کو مارنے کی دھمکی ملی کہ وہ ختم کر دیا جائے گا، ایمان نہیں لائے، تو کچھ لوگ جو ہے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، وہاں سے نکل گئے مشرکین، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر لوگوں نے ظاہر سی بات ہے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ تو بات یہی ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور پھر تیسری بات یہ کہ نبیوں کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ قریب کی جو ہے یہ آیات ہیں، تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ٹائم بھی آ لگا تھا۔ جب ہجرت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں ہجرت کا حکم، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس قوم کا کچھ نہ کچھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب بھی نبیوں کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے اس کے بعد قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا قوم لوط کو ہم ابھی پیچھے پڑ کے گئے کہ اللہ نے کہا یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور پیچھے سے ان کے عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم نے صالح علیہ السلام کا سنا، ہم نے مختلف قوموں کا پڑھا۔ تو ہجرت کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب پیچھے سے قوم کو اللہ کا اوپر سے عذاب آنا ہے، یا پھر جو ہے وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے ان کے ہاتھوں سے عذاب دلوانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی 2 یا 3 انٹرپریٹیشنز ہیں۔ تو آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو، اپنی قدرت کو، اپنی حکمت کو یہاں واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بالا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے۔ یعنی جب سبحانہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ارے ہم جب کل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے جو ہے ہم اپنے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ جب کہہ رہا ہے سبحانہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تعالیٰ بہت ہی ایگزالٹڈ، ہائی ابو ایوری تھنگ، ہر چیز سے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو اس چیز سے یہ انہوں نے جن چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ان کی تو اوقات بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، یہ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں، نہ وہ اپنی جگہ سے موو کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قبروں میں پڑے ہوئے تو وہاں سے اٹھ نہیں سکتے، ان کی تو یہ حیثیت نہیں ہے، وہ خود مجبور ہے کہ انہیں کوئی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام شرکوں سے جو یہ کر رہے ہیں ہائی ابو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ یہاں پر روح کا مقصد کیا ہے؟ روح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ریویلیشن، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریویلیشن آتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح نبوت کہا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو روح اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھی روح، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا ہے، ایک روح جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے اس کو بھی روح کہا ہے، اور اسی طرح ریویلیشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح سے یہاں پر اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ اس نبوت روح کو یعنی ریویلیشن کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام ہی اس منصب پر رہے ہیں کہ انہیں تمام انبیاء کو ریویلیشنز دی ہیں، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، نازل فرما دیتا ہے۔ جب پھر یہ جو فرمایا کہ اپنے جس بندر پر اللہ چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے، تو یہ کفار کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو حضور پر کرتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی ہی بھیجا تھا تو کیا بس محمد بن عبداللہ ہی اس کام کے لیے رہ گیا تھا؟ مکے اور طائف کے سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے کہ ان میں سے کسی پر نگاہ نہیں پڑ سکی۔ اس طرح کے بیہودہ اعتراضات کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور یہی متعدد مقام پر قرآن میں دیا گیا ہے کہ اللہ اپنے کام کو خود جانتا ہے، تم سے مشورہ لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اور ہم یہ پڑھ کے بار بار جا چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت کے تحت جو ہے وہ اپنے بندے کو شروع سے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ہے چاہے وہ بچہ بچپن سے ہی جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نشوونما اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑا ہو کے جو ہے پیغمبر بننا ہے،
اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ لیکن اس بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، مطلب اس کو وہ ان چیزوں سے بالکل بیگانہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے یہ پیغمبری جو ہے وہ ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر طرح سے تیار کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ تو یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنے جو علم کی بدولت جو ہے جس کو چاہتا ہے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہذا تم مجھے سے ڈرو۔ اور وہ کیا ریویلیشن ہوتی ہے؟ سب سے جو پہلا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے کہ وہ تم میری ہی بندگی کرو، توحید پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ۔ سب سے زیادہ جب بندہ اللہ پر ایمان لے آئے گا تو تمام چیزوں کو وہ سب آپ ہی مان لے گا۔ تو پہلی جو بیس ہے اصل میں، اگر وہیں پہ ہی بندہ غلطی کر جائے تو پھر سارا جو عمارت ہے وہ جو میں نے کہا تھا کہ جب اس عمارت کی بنیاد جو ہے، جو اس کا جو گھروندہ ہے، اگر وہ مٹی پہ بنا ہوا ہے، ایسی مٹی پر جو پانی کے نیچے ہے، تو ظاہر ہے اس کی تو کوئی ثبات ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک سخت مضبوط جگہ پہ بنا ہوا ہے، سخت پتھریلی جگہ پہ بنا ہوا تو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو بیس اگر انسان کی صحیح ہوگی، اس نے جو کلمہ پڑھا ہوگا وہ اس کے دل میں تداور درخت کی جگہ، جیسے ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال پڑھی، تو کیا ہوگا کہ پھر وہ اصل میں بیس ہوگی، اور اسی کے مطابق اگر وہ زندگی گزارے گا تو یہ کلمہ توحید ہے جو اللہ تعالیٰ جو ریولیشن بھیجتے ہیں، اس کا پہلا مقصد یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت انسان کے دلوں میں جو ہے وہ قائم کیا جائے، اللہ کا خوف بچوں کے دلوں میں، بڑوں کے دلوں میں جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ لہذا تم مجھے سے ڈرو، اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا برتر ہے اس شرک سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ شرک کی تردید کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس کی کوئی صنعت نہیں ہے، تو اس سے باز آ جاؤ۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھکڑالو ہستی بن گیا۔ اب یہاں پہ انسان کی اللہ تعالیٰ جو ہے حیثیت بتا رہے ہیں، اور ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے سلسال من حمیم مسنون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کالی کیچڑ سے جو ہے، سوکھی ہوئی گارے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ کیا اس کی حیثیت تھی؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، یعنی ان کو ہی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، لیکن اس کے بعد جو نسل چلی وہ کس طرح چلی؟ وہ ایک نطفے سے چلی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ویری ڈسپیکیبل واٹر جو ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں اس واٹر کی، اس کو بولتے بھی انسان جو ہے وہ برا محسوس کر رہا ہوتا ہے، سیمن ڈراپ جو وہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی۔ کیا تھی وہ؟ ٹھیک ہے نا؟ چاہتا تو وہ ضائع بھی ہو جاتا، اور کتنے جو ہے وہ جو اسپرم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جس اسپرم کو پسند کرتا ہے، جس ایگ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو اس کو جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ نہیں بھی ڈالے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنی نظر نہ آنے والی چیز، عام آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی یہ چیز، تو جب تک کہ اس کو خوربین سے نہ دیکھا جائے، مائکروسکوپ سے نہ دیکھا جائے، تو اتنی باریک چیز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ہم نے اس کو بنا کر انسان نکال کر کھڑا کیا، جب اس کو ایک عمر تک، ایک سرٹن ایج تک پہنچا دیا، تو وہی انسان جو ہے جو کل تک اتنا کمزور تھا کہ اٹھ کر کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اپنے ماں باپ کا مطلب پہ بوجھ بنا ہوا تھا، اپنے گھر والوں پہ بوجھ بنا ہوا تھا، آج وہ بڑا ہو گیا، اس کو طاقت آ گئی، تو اللہ سب سے پہلے انسان جو اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو سب سے پہلا جھگڑا کیا ہوتا ہے ان کا؟ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں باپ ہو، جو بھی ایمان نہیں لا رہے، وہ کس چیز پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے؟ یا قوم کے اندر کس چیز پہ جھگڑا ہوتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو نہیں مانتے، یا مانتے بھی ہے تو دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو وہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب طاقت انسان کو دیتا ہے، خوشحالی انسان کو دیتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ ہی کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ ہی کا وہ جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتانے کے بعد جو اب ہمیں، کیونکہ یہ سورہ نحل جو اللہ کی بلیسنگز والی آیات ہے، اس میں آیات دی ہوئی ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنی جو ہے اب بہت زیادہ بلیسنگز ہمیں بتائیں گے کہ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو جانور بھی پیدا کیے، ہمیں 8 قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے بتایا، سمانیت ازواج۔ سمانیت ازواج کیا ہوتے ہیں؟ کہ یعنی کہ بھیڑ، بکریاں، گائیں اور اونٹ، ٹھیک ہے؟ تو انہی کی مادہ اور انہی کے نر، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سمانیت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 8 جو ہے نر و مادہ کے جو ہے جوڑے دیے ہیں، جو اس نے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کے لیے اور استعمال کے لیے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو کھائیں بھی اور ان سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ پوشاک بھی ہے، یعنی ان کی کھال بھی ہم یوز کرتے ہیں، اس سے کیا کیا چیزیں نہیں بنتی، اس سے جو ہے جوتے بناتے ہیں، پرس بناتے ہیں،
اس سے جو ہے شالس بنتی ہیں، مشکیزیں بنتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو، اب تو خیر مشکیزیں اتنے یوز نہیں ہوتے، تو اس زمانے میں مشکیزیں وغیرہ آپ یہ دیکھیں اس کی اسکن سے بہت، اس زمانے میں لوگ کتنا زیادہ، ظاہر ہے ان کی تو دولت یہی تھی، ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ ان کے پاس جیسے ہمارے پاس سہولیات ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو وہ یہ ان کے لیے یہی وسائل تھے۔ ٹینٹ خیمے بناتے تھے اسی سے، تو کتنی زیادہ جوتیاں بناتے تھے اسی کی، انہی کی کھالوں سے، جانوروں کی کھالوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس میں تمہارے لیے پوشاک ہے ہر طرح کی، تمہیں گرم رکھنے کے لیے بھی، اور گرم ویدر میں بھی کام آتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم اس کی جو مختلف قسم کی چیزیں بنا لیتا ہے بندہ۔ اس کے علاوہ خوراک بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خوراک کی میں ایک کتنی زیادہ گوشت کے اندر دیکھیں تو ورائٹی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ اس کا گوشت کی کیا چیز ہم جب چھوڑ دیتے ہیں، اگر گائے ہے، بکرا ہے، تو اس کی ہر چیز کھاتے ہیں، دماغ بھی کھاتے ہیں، اس کی زبان بھی لوگ کھاتے ہیں، اس کا کلیجہ، اس کا جو ہے دل، کیا ہے، گردہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں، بلکہ اس کی جو انٹسٹائن بھی ہوتی ہے، بعض لوگ اس کے انٹسٹائن بھی کھاتے ہیں۔ تو کوئی چیز بھی جانور کی ایسی نہیں ہے جو اس کو چھوڑ دیتے ہو، ہر چیز اللہ نے حلال رکھی ہے اس کی، تو وہ کھاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں، لیکن دیکھیں کیونکہ میٹ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، میٹ نہیں کھاتے تو پروٹین کی جسم میں کمی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے جسم کو جب یہ کھائیں گے تو جسم میں گرمی بھی پہنچاتے ہیں، تو ہمیں ہمارے جسم کے اندر جو فیٹ پیدا کرتے ہیں یہ یہی چیزیں ہوتی ہیں، اگر نہیں کھائیں گے تو جسم میں فیٹ بھی نہیں ہوگی، تو اور جب فیٹ ہوگی تو جسم جو ہے وہ گرم محسوس کرے گا، ورنہ ہر وقت جو ہے ایک سردی کا، یا ایک جن کے پاس جو ہے چربی نہیں ہوتی، جسم میں فیٹ نہیں ہوتی، تو ان کو بہت زیادہ سردی جو ہے وہ جسم میں ٹھنڈ ہوتی ہے، سردی ان کو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو یہ گرم کرنے کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ صرف یہ کہ اس مشروب بھی دیا ہے ہمیں، تو اس کے اندر سے جو ہے ہم جو ہے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، اس آج یہ دیکھیں گے جو دودھ حاصل کرتے ہیں اس سے بے شمار جو ہے وہ ڈیری پروڈکٹس بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہے جو اس دودھ سے جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا ہے، آئس کریم ہے، یوگرٹ ہے، اس یوگرٹ سے بھی کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں، چیز بنائی جاتی ہے، جو اب ہم کتنی وافر مقدار میں جو ہے ہمارے یہاں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس کے بغیر ہمارے کھانوں میں جان ہی نہیں آتی جب تک ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ اور اس طرح تعالیٰ جو ہے سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تمہارے تو انسانوں کے لیے جو ہے جانوروں کو ٹیم کر دیا، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے تاکہ وہ ان کو یوز کر سکیں، ان کو استعمال کر سکیں، ان پہ سوار ہو سکیں، ان کو کھا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ، اور پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تاکہ وہ شکر ادا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ ان میں مشروبات بھی رکھے، سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں، جو جنگل کے جانور ہوتے ہیں، ان کو ٹیمڈ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ ایزیلی ٹیمڈ ہو جاتے ہیں۔ اور گھر میں بھی لوگ پہلے پالا کرتے تھے، فارم ہاؤسز میں دیکھیں کتنے کتنے لوگ، کتنی جو ہے وہ مویشیوں کو جو پال رہے ہوتے ہیں، ہرڈ ہوتے ہیں مویشیوں کے، اور اس زمانے میں تو ہوتے ہی تھے، اور وہ اس کو لے کے جاتے تھے اور ان کو چرانے کے لیے لے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کریں گے، تو ان کے لیے تو وہ ایک خوشنما منظر ہوتا تھا، بلکہ سب سے زیادہ جو شیپرڈ ہوتے تھے ان کے لیے تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا تھا کہ جب وہ اتنے ڈھیر سارے جانوروں کو لے کے جو وہ چرانے کے لیے، گریزنگ کے لیے جو وہ لے کر جاتے تھے۔ تو ظاہر آج تو یہ چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی نا، ہمارے بچے بلکہ جو ان کو اتنا شوق ہوتا ہے جانوروں کو دیکھنے کا، لیکن یہاں بچوں کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ ایک عرصہ ہو گیا کہ بچوں کو، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے قربانی بھی بچوں کو دکھائی ہو، ہمیشہ جب بھی جانا ہوتا ہے، عید ہی کا موقع ہوتا ہے، کبھی ایسے موقع پہ زیادہ چھٹیاں ہی نہیں ہو پائیں گی، ایسے بچوں کو قربانی کے طور پہ قربانی کے لیے لے کر جاتے، کہ قربانی کے ٹائم پہ کہ وہ جو ہے قربانی دیکھ سکتے جانوروں کی، ہے بھی بچوں کو شوق، لیکن اب تک جو ہے نہیں دیکھ پائے، تو یہ تھوڑی سی یہاں پہ مسنگ ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہ فارم ہاؤس اگر چلے جائیں تو وہاں فارم ہاؤس جا کے جو ہے بچے جو ہے دیکھیں جانوروں کو، یہ قدرت کی چیزیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قدرت کی چیزوں کو دیکھو، اس سے جو ہے سبق حاصل کرو، تو نیچر کو دیکھنے سے جو ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو، پانی کو دیکھنا، درختوں کو دیکھنا، ٹھیک ہے نا، پہاڑوں کو دیکھنا، تو یہ ان تمام جانوروں کو دیکھنا، ان تمام چیزوں میں لیسنز ہے ہمارے لیے، خوبصورتی ہے، نیچر ہمارے لیے خوبصورتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں ان جگہوں پہ جو لوگ پلتے پڑتے ہیں دیہات گاؤں میں، جب پانی کی نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، اب تو بہت کم گاؤں دیہات ایسے رہ گئے ہوں گے جہاں نہریں بہتی ہوں گی، پر مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے کہ میرے ابو مجھے جو ہے وہ لاہور لے کے گئے تھے، اور تو وہاں پر جو تھا وہ ایک دیہات تھا، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے باغات اور اتنی نہریں، مجھے اب تک یاد ہے وہ، کہ مطلب اتنا خوبصورت وہ منظر تھا کہ دل چاہتا تھا یہاں سے جاؤ نہیں، اتنی ہریالی، تو باقی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیچر میں کیا خوبصورتی رکھی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ جو جنت کا ایک نقشہ کھینچتا ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی، اور مطلب جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہے جو
درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو، نظر ہی نہ آئے، جنہ جنہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی درختوں سے ایسے گھری ہوئی کہ آپ کو جگہ خالی نظر ہی نہ آئے، جن بھی اسی سے نکلے ہیں نظر نہیں آتے نا۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم نیچر کو دیکھیں۔ اب یہاں پہ بتا رہے کہ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، ان جانوروں میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ تو اس میں کتنی خوبصورت منظر لگتا ہوگا جب بہت سارے لوگ جو ادارے ان کا تو پیشہ یہی تھا کہ وہ جانوروں کو لے کے صبح نکلتے ہوں گے اور دوپہر کو یا شام کو چرا کے ان کو واپس لاتے ہوں گے، اور انبیاء کا تو پیشہ ہی یہی تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور پھر خود جو ہے وہ اپنے جو ہے خیالوں میں جو ہے گم ہو جاتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کے وہ ظاہر سی بات ہے کائنات کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس طرح جو اللہ تک پہنچتے تھے۔ زیادہ تر کہا جاتا ہے نا کہ انبیاؤں کا جو پیشہ تھا وہ شپرڈ، شروع میں جو وہ یہ شپرڈ تھے، یعنی کہ جو جانوروں کو چراتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ رعایا ہوتے ہیں نا، اپنی اپنی قوم، ان کی قوم جو رعایا ہوتی ہے ان کی ایک طرح سے، تو اس طرح ان کی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ جب وہ گائے بکریوں کو جو چرا رہے ہوتے ہیں تو ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس طرح وہ ان کو وہ سمجھے ایک تربیت مل رہی ہوتی ہے، پھر وہ انسانوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، دیکھیں اس طریقے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس ظاہر ہے وہ وقت گڈ، اس لیے کہتے ہیں گڈ سینری کو دیکھنا چاہیے ہمیں۔ اپنے گھروں میں بھی سینری لگانا کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم کوئی خوبصورت سی سینری لائیں، اس پہ خوبصورت سی تصویر بنی ہوئی ہو، ہریالی سی لگی ہوئی ہو، گارڈن سے بنے ہوئے ہو، تو کم از کم باہر نہ نکلے تو بندہ اس کو دیکھ دیکھ کے ہی خوش ہوتا رہے۔ تو نیچر پہ جو ہے جا کے اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں ان میں تمہارے لیے جمال، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو جبکہ شام تم انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ٹھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں پیشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ پھر بوجھ اٹھانے کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی انسان اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے بوجھ جو ہے وہ خود اٹھا سکے۔ آپ دیکھیں کیمل پہ ہم نے یوسف علیہ السلام کا بھی سنا کہ وہ کیمل پہ جو ہے وہ پورا جو اپنا کھانے کی جو پورا تھا، جو روزی لینے کے لیے آتے تھے، غلہ لینے کے لیے آتے تھے، وہ اپنے پورا پورا جو ہے وہ اونٹوں پہ لاد کے لے جاتے تھے۔ پھر کارواں جو ٹریڈنگ کرتے تھے اس زمانے میں، وہ اونٹوں پہ ہی ٹریڈنگ کی جاتی تھی، گھوڑوں پہ ٹریڈنگ کی جاتی تھی، بڑا بڑا مال جو تھا وہ ڈال کر اور تجارت کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو ہے اس مقصد کے لیے پیدا کیے، تم ان سے یہ کام بھی لیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو دینے کا مقصد یعنی ہر دور کی ہر لحاظ سے جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمیں یہ چیزیں تو ہمارے پاس اب نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں ان چیزوں کا ان کی اہمیت کا اب اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جس زمانے میں یہ چیز ہوں گی اس کی اہمیت ان کی نظر میں کتنی زیادہ تھی۔ اب ہمارے زمانے میں دوسری چیزیں آ گئی ہیں، جہاز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کار آ گئی ہیں، ریل گاڑیاں آ گئی ہیں، بڑے بڑے شپ آ گئے ہیں جو جو ٹرانسپورٹیشنز کے کام آتے ہیں، جو بڑا بڑا سامان لے کے جاتے آتے ہیں۔ ارے اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو آپ ان چیزوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو تم نہیں بھی جانتے، یہ ان چیزوں میں سے جو ہمیں نہیں پتہ تھی لیکن اللہ نے ہمیں دی، انسانوں کو ذہن دیا، انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہمارے استعمال کے لیے، ورنہ انسان کو نہیں پتہ تھا یہ چیزیں کیسے استعمال ہوں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو اس قابل کیا کہ وہ لرن کرتا چلا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، لرؤوف الرحیم۔ لرؤوف الرحیم کا مطلب ہے کہ رؤوف کا مطلب ہوتا ہے ریموو ڈیفیکلٹی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ڈیفیکلٹی کو جو ہے وہ ریموو کرنا چاہتا ہے، اور رحیم کا مطلب ہے کہ برنگ ایز۔ جب جب ڈیفیکلٹی کو اللہ ریموو کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایزی آتی ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا نام جو ہے لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں بہم پہنچاتا ہے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے اور اس دور کے رہنے والے تو ان کو ذرا مشکل پیش آتی، تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو ہے سارے چینجز بھی آتی ہیں، ٹیکنالوجی بھی چینج ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے اب اتنے ایز کے جو ہے ہم عادی ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم گاڑیوں کے بغیر سفر بھی نہیں کرتے، چلنا بھی 2 قدم جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک الگ کیٹیگری بتا دی کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان سے جو ہے تم سفر کر سکو۔ آج گھوڑے کی سواری تو ابھی بھی جو ہے وہ ایلیگنٹ سمجھی جاتی ہے، بڑے بڑے گھرانوں میں جو ہے لوگ اس کو افورڈ کرتے ہیں، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا گھوڑے کی سواری، تو لوگ جو ہیں بڑے بڑے استبل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے آپ اس میں دیکھیں جو وزیر اعظم ہوتے ہیں یا وہ منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے استبل بنائے ہوتے ہیں، ان کے گھوڑے ہوتے ہیں ان کے گھر میں اس پہ، اور وہ باقاعدہ ان کے بچے اور وہ جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔
تو یہ ابھی بھی ایلیگنٹ سمجھا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں ملکہ برطانیہ ان کے یہاں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ لوگ سیکھتے ہیں بچے. تو اس یہاں بتایا گیا ہے کہ اس نے گھوڑے اور خچر گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے. نہ صرف یہ کہ وہ ہماری سواری کے کام آتے ہیں بلکہ زندگی کی جو ہے وہ رونق بھی بڑھاتے ہیں. اچھا، اب وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے کام کے لیے ہماری سروس کے لیے پیدا کی ہوئی ہمیں نہیں پتا. وہی میں نے آپ کو بتایا نا، کار ہیں اور شپس ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے لوگوں کا ذہن دیا اور لوگوں نے اس کو بنایا. تو اب ہماری نگرانی میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر نہیں کیا، یہاں پہ صرف جانوروں کا ذکر کیا ہے. اس طرح سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے نکالا ہے. جاتے ہیں، فشنگ کرتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس میں سے کیا کیا چیزیں نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نکالی ہوئی ہیں. اور اللہ ہی کی ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توحید اور رحمت اور ربوبیت کے دلائل پیش کر رہے ہیں یہاں پر نا، کہ اب غور کرو جس خدا نے تمہیں وجود میں لانے سے پہلے تمہارے لیے یہ کچھ سر و سامان مہیا کر کے رکھا، اور جس نے وجود میں لانے کے بعد تمہاری حیوانی زندگی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اتنی سنجیدگی کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پہ انتظام کیا، اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اسے تمہاری انسانی زندگی کی اس سب سے بڑی اور اصلی ضرورت کو پورا کرنے کا بندوبست نہیں کیا ہوگا. یعنی زندگی کی جب ساری ضروریات اس نے تمہیں بہر پہنچا دی، تو تمہاری اخلاقی، تمہاری جو روحانی تربیت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کو اس کا خیال نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور رسول بھیجے. تو جب تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو یہ جو چیز تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیوں تم اس کا انکار کیے چلے جا رہے ہو؟ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہوتی تو وہ سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن اللہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا اگر بندے کے اندر طلب ہی نہ ہو. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پانی کی اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی آسمان سے ہمارے لیے جو ہے وہ نازل کیا. اور ہم یہ دیکھیں کہ زمین کا جو ہے زیادہ تر حصہ جو وہ پانی ہے. ٹھیک ہے نا. زیادہ جو 3 حصہ پانی اور 1 حصہ زمین ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اگر یہ پانی نہیں ہوتا، یہ بادل نہیں برستے، یہ بادل نہیں بنے ہوتے، تو پھر ہم کیسے سروائیو کرتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ ٹھیک ہے. تو پانی کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے. پانی کو جو ہم اس بے تحاشا جو بہاتے ہیں، تو اس نعمت کی بھی جو ہے اللہ ہم سے پوچھ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پانی کو جو ہے ہم اس کے مطلب وائسلی اس کو ہم پانی کو بھی ہم یوز کریں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. اب سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رات بھی ہماری کس کے لیے آتی ہے؟ سکون کے لیے آتی ہے. دن کس لیے آتا ہے؟ ہمارے کام کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنا اگر ہم پورا دن کرتے تھے تو تم کیسے دن کے سارے کام نپٹا سکتے تھے؟ ہر وقت اندھیرا ہی رہتا. اور اگر پورا دن ہی رہتا، جو رات کے جو بندہ سکون لیتا ہے، سوتا ہے جس اس سے، وہ دن کی روشنی میں وہ سکون نہیں مل سکتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب مسخر ہے ہمارے لیے. اسی طرح چاند کو مسخر رکھا ہے، اور اسی طرح تارے بھی اسی کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے سبجوگیٹ کیے، مسخر کیے ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں. اس میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رنگ برنگ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو زینت کہے نا، زمین کو اللہ نے زینت بنایا ہمارے لیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف سب سے ذرا سے پہلے تو یہی دیکھ لیں کہ انسانی مختلف رنگ و نسل کے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف رنگ کے، مختلف نسل کے. اسی سے اللہ نے خوبصورتی پیدا کر دی ہے. اب دنیا میں جس جگہ بھی چلی جائے، آپ کو ہر نسل کا جو ہے، ہر رنگ کا، ہر جو ہے ریس کا جو ہے، ہر زبان کا جو انسان جو ہے نظر آئے گا. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اس کے بٹوین ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے. ہر طرح کا. سب سے پہلے تو یہی آپ سمجھ لیں کہ رنگ برنگی. اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پہ کتنی زیادہ رنگ برنگی ہے. اور ہم جب کلرفل سبزیاں لے کے آتے ہیں، جب ہم کھانا بناتے ہیں، تو ہمارا کھانا کتنا اچھا لگتا ہے، ٹیمپٹنگ لگتا ہے کہ جب اس میں جو ہے ہم سبزیاں، گرین سبزیاں ہیں، ریڈ سبزیاں ہیں، جیسے شملہ مرچ وغیرہ ہیں، کلرفل، کتنے کھانے کو جو ہے یہ خوبصورت اور ٹیمپٹنگ بنا دیتی ہیں.
تو یہ رنگ-برنگی نا مطلب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی آسمان میں دیکھیں تو آسمان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو شفق کی لالی رکھی ہوئی ہے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہونے کا یا سورج کے نکلنے کا منظر دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رینبوز بنا دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں وہ رینبوز جب کبھی جو ہے بارش کے بعد جو ہے یا کوئی موسم کبھی ایسا بادل والا ہو گرے تو اس میں کبھی-کبھی رینبو بن جاتی ہے تو کتنے خوبصورت وہ رینبو کے جو ہے وہ کلر نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو اب پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی ایک رنگ کے نہیں بنائے، پہاڑ بھی جو ہے مختلف رنگوں کے بنائے ہوئے، اس میں آگے بھی اللہ بتائیں گے کہ رنگ برنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں پہاڑوں کے اوپر۔ تو جہاں بھی جائیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں گرینری کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے جو مختلف جگہ جو ہے گرینری رکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اب فال کا جب ویدر آتا ہے تو فال کے ویدر کا دیکھیں تو واقعی میں دل لگتا ہے کہ یہاں سے نظر نہ ہٹاؤ کہ جس طرح سے پتے جو ہے اپنی جو رنگت بدلتے ہیں، 5 کلر جو ہے پتوں کے ہوتے ہیں، ایک درخت کے اندر جو ہے وہ 5 رنگ آپ کو یا 6 رنگ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی جو ہے دنیا کی کائنات کی جو ہے کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کتنی زیادہ اللہ کی قدرت کی کائنات کے جو کرشمے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے انسان جو ہے ان پر توجہ نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے تمہاری سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اسے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ سمندر جو ہے اپنی حد کو کراس نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں ویوز کتنی اونچی اونچی کہاں دور سے ویوز آ رہی ہوتی ہیں جب ہم سمندر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سمندر کے پاس، اور لیکن ایک حد پہ آ کے جب ختم ہو کے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ کس کی قدرت ہے یہ؟ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بند توڑ دے اور وہ جو ہے کہاں تک چلی جائے، تباہی بچا دیں اگر اللہ، لیکن یہ بند کس نے باندھا ہوا ہے؟ اللہ کی صاف قدرت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے وہ جاتی ہی نہیں ہے وہ لہریں۔ کتنے عرصے سے جو ہے سمندر قائم ہے لیکن آپ یہ دیکھیں الحمدللہ کہ وہ اپنی حد سے زیادہ نہیں بڑھتے، جو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حد دی ہوئی ہے۔ تو اور اس کا پھر مقصد کیا ہے؟ وہ اس میں سے تر و تازہ گوشت نکالو، فشنگ کریں، جائیں اس میں جو ہے اس کے مچھلیاں نکالیں، اور پھر نہ صرف مچھلیاں مختلف قسم کی اس میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مخلوقات رکھی ہیں جو ہم کھائیں، جو لوگوں کو پسند ہے اپنے اپنے لحاظ سے نکالتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں اس کے اندر سے۔ اور اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے جولری ہلیتن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جولری بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی دھاتیں بھی نکلتی ہیں، اس میں سے پرل نکلتے ہیں، سب سے قیمتی پرل ہوتا ہے اس کے اندر جو سمندر کی تہ کے اندر سے جو نکالا جاتا ہے، سیپ صدف جس کا نام ہوتا ہے۔ اور کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے اس کو صدف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ پرل نکلتا ہے، وہ قیمتی ترین جو وہ ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں جولری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمارے لیے نکالی ہیں؟ نہ صرف اب خشکی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ تم اس سے اپنا معاش حاصل کرو، ٹھیک ہے، اپنی روزی کماؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سمندر کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم جو ہو نہ صرف اس سے اب خود فائدہ اٹھاؤ بلکہ اپنے معاش کا ذریعہ بھی بناؤ، ٹھیک ہے، جھوڑی نکل رہی ہے، اس سے مچھلیاں نکل رہی ہیں، اس سے دنیا زمانے کی چیزیں نکل رہی ہیں اور اس کو بیچو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں نہ صرف یہ کہ زندگی کی زینت رکھی ہے بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا بھی دکھا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے سمندر میں کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ جہاز چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے، لیکن اسی سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈوب جاتی ہیں۔ انسان دیکھے چھوٹا سا ہے لیکن ڈوب جاتا ہے، سوئی ہے چھوٹی سی ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھیں کشتیاں اتنی ہیوی ہیوی ہیں وہ نہیں ڈوبتی، تو اس میں بھی ایک سائنس کار فرما ہے، لیکن سائنس تو کار فرما ہے لیکن اللہ ہی کی طرف سے چل رہی ہے نا چیز، چاہے تو اللہ کشتیوں کو بھی ڈبو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا غصہ جب بھڑکتا ہے، جب کوئی بھی انہونی ہونی ہوتی ہے، وہ جو میں بھول گئی، وہ جو ٹائٹینک کا تھا اس سے کیا دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایسا جہاز بنایا جو اس کو کچھ بھی ہو جائے بھلے سے یہ خراب تباہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا تباہ کیا؟ اللہ نے کہا دیکھو جو تم مکاریاں تم کرتے ہو، جو تم اللہ تعالیٰ سے آگے جانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتا، چاہے وہ نہیں اس وقت چاہے نہیں ڈوبتا، لیکن جب اتنے بڑے بڑے بندہ بول کرتا تو پھر اللہ دکھاتا بھی ہے انسان کو کہ تباہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ٹھہری ہوئی ہے نا اس کے اندر، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے تو وہ جا کے اس میں گم ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہمیں بتا رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، اس کے علم پر جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہونا چاہیے کہ اللہ کتنا بڑا واحد القہار ہے وہ ہمارا رب۔ اسے زمین نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیا اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کیوں اللہ تعالیٰ نے وہ کیا اسٹریٹ، تاکہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ رکھے ہیں وہ کیلوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں تاکہ وہ زمین جو ہے وہ فرم رہے۔
پھر اب فرم ہو گئی زمین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دریا جاری کر دیے، اس میں قدرتی راستے بنا دیے۔ قدرتی راستے کس طریقے سے بنا دیے کہ وہ راستے جو ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ راستہ بتاتے ہیں۔ ان قدرتی راستوں کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتی ہے، اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی وہ کچھ کم اہم نہیں ہے۔ یعنی یہ دریا جا رہے ہوتے ہیں تو اسی لحاظ سے لوگ اپنا راستہ بھی بناتے ہیں، ندی نالوں کی شکلوں میں بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ندی یہاں تک جائے گی یا دریا یہاں تک جائے گا، تو لوگ راستے اسی سے بناتے ہوئے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تاروں کو بھی، کہ پہلے زمانے میں جو لوگ جو تھے وہ صحراؤں میں بھٹک جاتے تھے یا کھلے سمندر میں جہاز کے اندر ہوتے تھے، تو پھر وہ جو ہے وہ تاروں سے ہی اپنے راستے جو تھے وہ متعین کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے قبلے کا رخ بھی جو ہے وہ تاروں کے ذریعے متعین کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس کا بھی علم نجوم بھی ایک جو ہے وہ ایک علم ہے، اور اس کو حاصل کرنا اس کو حاصل کرنا اچھی بات ہے کہ اس لحاظ سے کہ اس سے راستہ معلوم کر سکیں، اس سے ڈائریکشن لے سکیں، اس لحاظ سے نہیں کہ آپ کسی کی قسمت بتانے کے لیے علم نجوم حاصل کریں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں، اپنی بلیسنگز بتائی ہیں، ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے لگا دیا۔ اتنا کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر انسان اپنی عقل سے کام نہ لے، اپنے ضمیر کو نہ جھنجھوڑے، تو پھر ایسے انسان کا کیا ہے؟ ایسا انسان کو پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ پہ ظلم نہیں کرتا یا وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اپنے لیے جو ہے وہ جہنم تیار کر رہا ہے، اتنی کھلی کھلی باتیں ہونے کے باوجود۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں یکساں ہیں؟ یعنی اگر تم یہ مانتے ہو کہ خالق اللہ ہی ہے اور کائنات کے اندر تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کسی کا کچھ بھی پیدا کیا ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کے خلق کی نظام میں غیر خالق ہستیوں کی حیثیت خود خالق کے برابر یا کسی بھی طرح اس کے مانند ہو جائے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، تم اس کو نہیں شمار کر سکتے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ اگر ہم ایک لسٹ بنانے بیٹھ جائیں تو پوری زندگی لگ جائے گی، لیکن ہماری جو ہے یہ اللہ کی جو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ ہم اس کو جو ہے وہ نہیں گن سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم اپنا شکر دیکھیں کہ ہمارا شکر کتنا ہے، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور ہمارا شکر کتنا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا شکر کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے نعمتیں مہیا کی، واقعی نہیں ہے ہمارا شکر۔ ذرا سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، ذرا سی کوئی پریشانی ہوتی ہے، فوراً منہ رکتا ہی نہیں ہے، منہ سے نکل ہی آتا ہے آہا کر کے، یا تکلیف کا کوئی شو کر کے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ تکلیف ہو رہی ہے، یا ہمیں یہ پریشانی آ گئی، یا ہمیں یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے۔ پھر ہم ظاہر پہ استغفار پڑھتے ہیں، ہوتا ہے، میں اپنی بھی جیسے میرے بھی ٹانگ میں درد ہونا شروع ہو گیا تو میں ہسبینڈ سے بولوں گی میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے، مطلب یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ انسان جو ہے بولے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ کبھی سوچتی ہوں کہ میں جو ہوں نا نہیں بولوں گی کہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کیا تھا بس منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو ہمارے اندر اتنا صبر بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی تکلیف شروع ہوئی ہے تو خاموشی سے اس کو بغیر اظہار کیے بھی اس کو برداشت کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یا تو ہماری باتوں سے نکل آتا ہے یا ہمارے چہرے سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہمارے منہ سے جو ہے ناشکری بہت جلدی جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت یہ کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی ہماری ان غلطیوں کے باوجود، ہماری ان ناشکریوں کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں معاف ہی کر دیتے ہیں، وہ ہم سے درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ اگر ہماری ذرا سی ناشکری پہ وہ ہمیں پکڑنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑتے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور درگزر ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف اور چھپے ہوئے سے بھی، یعنی ہمارے اندر کے حال کو بھی اور باہر کے حال کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم کیوں ان ہستیوں کو، بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، پھر کیوں تم ان ہستیوں کو پکارے ہو جو کسی چیز کی بھی تو مالک نہیں ہے۔ ذرا سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لاؤ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے کچھ بھی تخلیق کیا ہو، کچھ بھی بنایا ہو تو مجھے دکھا دو، لیکن وہ ظاہر ان کے پاس کوئی اس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ وہ تو جب وہ کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی آ گیا جو انسان ہے؟ تو ان کے پاس جب کسی بات کا جواب نہیں ہوتا، بالکل وہی بات جب ایتھیسٹ وغیرہ کو، جو عیسائیوں کو یا کسی بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، بات بتائی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ دوسری چیزیں لے آتے ہیں۔
میں نے اکثر دیکھا ہے، جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے اندر بھی جو ہے بیچارے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ یو ایس کے اندر بھی اور کینیڈا کے اندر بھی بیچارے جو ہے اللہ کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کو. تو ان جو جتنے بھی ایتھیسٹ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوسری چیزوں میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کی انہوں نے دوسری چیزیں پکڑ لی ہیں. تو جب انہیں یہاں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا دین سے ریلیٹڈ، جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو فوراً جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لے آئیں گے کوئی چیز، مسلمانوں کے لحاظ سے کوئی چیز وہ ایسی پکڑ لیں گے کہ پھر وہ اس کا ہی جواب دیتے رہ جاؤ. جیسے فرض کیجئے کہ حضرت عائشہ کی شادی کے بارے میں، کہ ان کی شادی جو تھی وہ بچپن میں ہو گئی تھی، 6 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، 8 سال، یہ غلط بات ہے. اس طرح کی کوئی چیز بھی جو یہ جو حدیثیں آئی ہیں یہ ضعیف حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے ہم پڑھ کے ابھی میں نے کل ہی یہ پڑھی ہے یہ چیز، کل ہی میں نے یہ پورا جو ہے وہ فتویٰ پڑھا. تو میں نے کیونکہ اتنا لوگوں نے جو ہے اس کو مذاق بنا لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایک بچی سے شادی کر لی، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے یہاں بھی جو ہے یہ علماء جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پتنی کیا کیا یہاں سے لے کے کان پکڑ کے جو ہے وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں 8 سال کی عمر میں ہوئی تھی نہ ہوئی تھی، مطلب اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے. اور وہ جو عالم تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ حدیث جو ہے وہ ضعیف، انہوں نے پورا اس کا وہ کیا تھا. تو کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے سورہ، میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کہ جب ہم نے پڑھ کے گئے تھے ابھی سورہ نساء کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو یتیموں کے، چاہے یتیم عورت ہو یا یتیم مرد ہو، جب تک کہ وہ اپنے نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے، سن رشد کو نہ پہنچ جائے. تو سن رشد یا نکاح کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جب تک کہ اس میں سمجھداری نہ آ جائے. نکاح کی عمر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن اپنی اس بات کو قرآن ہی کے ذریعے جو ہے وہ بتا رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لکھ دی ہے کہ جب عورت یا مرد نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے مال اس کے حوالے نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سرٹن ایج ہوگی نا جب وہ اپنے مال کو سنبھال سکے گا. تو ایک بلکہ میں تو کہتی ہوں 12 سال کا بچہ بھی مال کو نہیں سنبھال سکتا جب تک کہ اس کے اندر عقل جب تک نہیں آ جائے گی. تو اسی طرح شادی کرنے کی بھی ایک سرٹن ایج ہوگی نا، جس سے بندے کے اندر سمجھداری پیدا ہو جائے، اس کا جسم اس قابل ہو جائے چیزوں کو سنبھالنے کے، جسمانی تعلق کو جو برداشت کرنے کے، تبھی تو وہ عورت یا مرد شادی کر سکیں گے نا. تو وہ قرآن کی اتنی خوبصورت آیت سے اتنے دلیل دی. اور اس میں ایک ابھی ہم پیچھے ہی پڑھ کے گئے کہ وہ عورت 3 عورتوں کے بارے میں تھا کہ وہ عورت جس کو حیض جو ہے ختم ہو گئے ہیں، ایک عورت جس کو حیض آتا ہے، اور ایک عورت جو ہے جس کو حیض جو ہے ابھی نہیں آیا. تو ایک عورت جس کو حیض ابھی نہیں آیا، اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ عورت جو ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایج میں ہوتی ہے اور اس ایج تک جو ہے وہ حیض نہیں آیا ہوتا. میری بھی 13-14 سال کی عمر میں آئی ہے، جو میری ڈیٹ جو آئی اسٹارٹ ہوئی تھی 8-9 جو میں گریڈ میں تھی. تو اس ایج میں تو پھر اگر ایج اس 12 سال میں 13 سال میں لوگوں کی شادیاں ہو جاتی تھی پہلے بھی، ہمارے خاندانوں میں یا ہماری ساس کی بھی 13-14 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. تو ضروری نہیں ہے کہ اس ایج میں جو حیض نہیں آیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں ایج جو ہے وہ بتا دی ہے کہ اگر نہیں بھی آیا ہوا ہو، آیا بھی ہو، آ بھی رہا ہو، اور جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کی عدت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. تو اس کے اوپر یہ بات کی تھی کہ وہ دوسری چیز بھی وہاں پہ پیش کی اور یہ چیز بھی یہاں پہ پیش کی، تو دونوں چیزیں یہاں پر جو ہے پیش کی. تو چیزوں کو ہمیں جو ہے نا آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چیزوں کو کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس لیے حضرت عائشہ کی عمر کو جو ہے میں یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے ایک کھیل بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب بھی میں کوئی دعوت کا پروگرام دیکھتی ہوں کہ بیچارے جو لوگ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے سے لوگ آ کے جو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر، یہ نبی نے 11 شادیاں کیوں کی تھی، اس کو انہوں نے جو ہے کھیل بنا لیا. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے دھیان دینا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر آنکھیں کھول کر، تاکہ کوئی ہم سے اگر کوئی اس طرح کی بحث کرے تو ہمیں چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ کنفرم پتہ ہو کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے، یہ چیز اس طرح. بعض دفعہ قرآن اپنی تفسیر جو ہے دوسری آیت سے کر دیتی ہے. جب قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں تو ان کو جو ہے پہلے قرآن سے دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، دلیل مل جاتی ہے ہمیں. تو یہاں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی معلومات ہے یا اپنے علم کو جو ہے وہ اس طرح سے بڑھانا چاہیے. اور لکیر کے فقیر، میں نے بار بھی کہا کہ ہمیں ایک لکیر کا فقیر ہو گیا کہ نہیں یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. ہاں، عالموں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، علماء مجتہدین سے بھی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن میں غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر ایک عالم نے اس کو صحیح طرح سے بتا دیا تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے، قرآن کو دیکھنا چاہیے اس میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز ہمیں جو ہے نہیں سمجھ میں آ رہی، کس کی انٹرپریٹیشن کس لحاظ سے ہو رہی ہے. تو حقیقت پھر کیا ہے، حالانکہ میں نے کہاں تک پڑھ لیا تھا. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ. ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا.
تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں جو ہے وہ مبتلا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو جو ہے اللہ بتا رہا ہے ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد کہ تمہارا اللہ جو ہے ایک اللہ ہے، اور جو آخرت کو نہیں مانتے، ظاہر جو اللہ کو مان تو رہے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مان رہے، اور اس لیے وہ گھمنڈ میں پڑ گئے، اس لیے وہ شرک میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں پسند کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہو۔ لا یحب المستکبرین، جو جنہوں نے اپنے نفس کو جو ہے تکبر میں ڈال لیا ہو، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ذرہ برابر تکبر بھی جو ہے وہ انسان کو جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ایسا کسی معاملے پہ جو ہے ہمارے اندر کوئی ایسی فیلنگس تو نہیں آتی کہ کوئی غریب ہمارے سامنے آ گیا تو ہماری فیلنگس کیا ہو گئیں، کوئی امیر ہمارے سامنے آ گیا تو ہماری فیلنگس کیا ہو گئیں، ہمارا اپنے جیسے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، یا ہمارے کوئی جو ہے اس کے لوگ نہیں ہے، مطلب ہمارے اپنے کلچر کے لوگ نہیں ہے، دوسرے کلچر کے لوگ ہیں، ان سے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دین کے ہم جو فرض کریں مسلمان ہیں اور دوسرے لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کہ ہم اپنے آپ کو بہت برتر سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو بے دین ہے، یہ تو وہ ہے، تو ہم اپنے آپ کو جو ہے ان کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، ان کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ابھی ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، ابھی ان کو اسلام کی نعمت نہیں ملی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اس معاملے میں کہ ہمارے اندر جو ہے یہ فیلنگس تو نہیں آ رہی ہیں کہ ہم جو ہے کسی غرور نفس میں مبتلا ہو گئے، یا اللہ نے ہمیں مال زیادہ دے دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہے تو ہمارے اندر کہیں تکبر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مطلب اللہ سے معافی بھی مانگتی رہنی چاہیے، اور اپنے دل کا جو ہے اپنا موازنہ بھی جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان بہت غلط کاموں میں اب پھر انسان جو پھر وہ ظلم کرنے سے بھی نہیں چوکتا لوگوں کے اوپر۔ یہ ظلم و زیادتی اسی لیے انسان جب دوسرے انسان پہ کرتا ہے جب اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جب اس کے اندر جو ہے وہ بڑا پن آ جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ فرعون کا یہی معاملہ تھا، فرعون کے ساتھ جو بھی اس کے درباری تھے اس سب کا یہی معاملہ تھا کہ ان کے اندر جو تھی یہی تکبر کی جو تھی علامت آ گئی تھی۔ شیطان کا یہی معاملہ تھا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا تھا، اس نے انسان کو کمتر سمجھا اپنے سے، اس نے اللہ کے حکم کو بڑا نہیں سمجھا، اس نے انسان کو کمتر سمجھ کے اللہ کے حکم کو بھی جو وہ پیچھے لے گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کہ غرور اللہ کی چادر ہے، اور جو اس چادر کو جو ہے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تو بہت غضبناک ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایروگینس جو ہے وہ از دا ڈیزیز آف ہارٹ، تو ایروگینس جو ہے یا تکبر جو ہے وہ دل کی جو ہے ڈیزیز ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انسان کے ایکشن سے بھی نظر آ جاتی ہے، وہ انسان کے بیہیویئر سے بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنا جائزہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے آتی ہے انسان ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ یہ فیلنگس ہوتی ہیں۔ کبھی ہم اپنے جا کے جو ہے کبھی ہم فرض کریں پاکستان جائیں، وہ ہمارے کام کرنے والیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کبھی کبھی یہ فیلنگس انسان کے دماغ میں آ بھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوشن ضرور کی ہے کہ ان کو ہمیں بڑا بنائے، لیکن جو تکبر والی علامت ہے نا وہ نہیں آنے۔ ہاں آپ کی بڑا پن ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ان کو دے رہے ہیں، دیتے ہوئے بھی انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں سب کچھ ہوں یا میرے پاس بہت کچھ ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو مطلب ان چیزوں کا یہ چیز جو ہے مجھے بھی بہت ڈرا دیتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مطلب اگر ہم کسی اپنے سے کمتر بندے کو کسی کو دیکھیں اور ہمارے دل میں یہ چیز آ رہی ہو تو بہت ڈرنے کی اور خوف کی بات ہے۔ بعض بار نہیں بھی انسان کو پتہ چلتا اور انسان جو ہے یہ کوتاہی کر بھی جاتا ہے۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جب ان کو پیغام پہنچاتے تھے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر وہ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا چیز نازل کی ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تو اگلے اگلے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کے سناتے تھے، ان کو اسٹوریز بتاتے تھے، پیغمبروں کی جو ہے گزرے ہوئے واقعات بتاتے تھے، تو کہتے تھے تم کہانیاں لکھ کر لے آتے ہو، کہانیاں سنا دیتے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اور وہ قرآن سورہ فرقان کے اندر بھی ہے کہ جب بھی وہ کیا کہتے سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو پچھلے وقت کی کہانی ہے، جو لکھی ہوئی کہانی ہے۔
اور جو نبی نبی کو اس کو محمد کو جو ہے صبح شام جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں صبح صبح شام. تو یہ سورہ فرقان کے اندر ان کا جو جو مشرکین تھے ان کی یہ بات تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں بر بنائے جہالت یہ گمراہ کر رہے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ یہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، کلیئر ان کو اتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پیش کر دی، نہیں مان رہے، اور اس کے مطلب نہیں ماننے کا مطلب یہ کہ خود گمراہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، باتوں کو جو ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں، مذاق میں اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ جب بھی لوگ جو آ رہے ہوتے تھے مکہ کے اطراف میں حج کرنے کے لیے، تو کیا کرتے تھے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر میجیشین کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، کیا کیا نعوذ باللہ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے آپ کو نام دیتے تھے. وہ کہتے اس کی بات نہیں سننا، یہ تم پر جادو کر دے گا. کتنے صحابہ جو ہیں وہ اسی طرح ایمان لے کے آئے کہ ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ جو ہے کہ کس طرح مطلب یہ ایسی کیا بات ہے، ہم بھی تو سنیں. اور وہ ایمان لے کے آئے جب انہوں نے سنا تو مطلب یہ بتا رہے کہ نہ صرف وہ خود گمراہ ہوتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس راستے سے، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا نہ نبی کی بات سنیں گے نہ ان کی باتوں میں آئیں گے. تو یہ بر بنائے جہالت جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو اپنے سر لے رہے ہیں. یعنی یہ دیکھیں کہ انسان اپنے ہی بوجھ اٹھا لے، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دنیا میں بھی بوجھ اٹھانا آسان کام نہیں ہوتا اپنا، کہ اپنا ایک جو ہے جو کیری کر کے لے جانا بیگ، کجا یہ کہ انسان کسی اور کا بیگ بھی اپنے ساتھ جو اپنے سر پہ ڈال لے، نہیں کر سکتا انسان. تو پھر آخرت میں جو ہے وہ اپنا ہی بوجھ اٹھانا انسان کے لیے مشکل ہوگا. تو اگر کسی دوسروں کو بھی اس نے جو گمراہ کیا ہوگا تو اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ اٹھائے گا. تو اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی جو ہے اس کو اٹھانے ہوں گے. تو یہ انسان جو اس سے غفلت میں مبتلا ہے، اور پھر جو ہے آپس میں جو دوست یار بھی ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ایک دوسرے اپنے دوستوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ بھئی نہیں نہیں ٹھیک ہے، کر لو غلطی، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. حالانکہ اس کی حقیقت سے اصل میں وہ ناواقف ہے کہ جو ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے آخرت کے اندر. تو بات ساری یہ ہے کہ انسان جب آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنا اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان نہ تھا. یعنی ان کے مکر کی عمارت کو یہاں اللہ تعالیٰ نے انٹینجبل، ایک تو ٹینجبل ہوتا ہے نا، سالڈ عمارت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو انٹینجبل ایسی مطلب ایک ایگزامپل، تخیلاتی ایگزامپل دیے کہ جیسے ان کا اسکیم، ان کے جو پلاٹ ہیں، ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں وہ ایسی تھیں، ہم پیچھے پڑ کے گئے کہ وہ ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ ہل جائے، پہاڑ ٹل جائے ان سے، ایسے بڑے بڑے مکر وہ بنایا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی چال سے آگے، اللہ تعالیٰ کے پلان سے بڑھ کر ان کی کوئی چال جو وہ کامیاب نہیں ہو سکی. بہت کچھ کیا انہوں نے تباہ کرنے کے لیے، بہت کچھ کیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو ہمیشہ بلند کیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتاتے ہیں نا کہ جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا. ٹھیک ہے، کوشش کرتے رہے کہ لوگوں میں کنسپریسی کریں، لوگوں کے اندر سازشیں کریں، ان لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کریں، ان کے کانوں میں باتیں ڈالیں، لیکن ہر دفعہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کا بول بالا کیا. اور پھر ان کے کیا تھے کہ فالس پروپیگنڈا، جو مکے میں وہ لوگوں کو بہکاتے تھے کہ نہیں آؤ. اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر وہ جو ہے قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لوگوں پہ جو ہے پرسیکیوشن کیا کرتے تھے کہ ان کے دین سے پھیر دیں. یہ تمام چیزیں جو تھی ان کا مکر تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا مکر کی عمارت جو ہے گرا دی، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی. اور عذاب رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان نہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا تو عذاب ہم اس لحاظ سے بول رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے مکہ فتح کر دیا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10,000 کی فوج لے کر مکے پہ چڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اتنی خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو لے کے آئے اور بغیر کسی خون خرابے کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا. اس سارے کے سارے جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح جو ہے مکہ فتح ہو جائے گا. یہ شکست تھی اور بہت بڑی شکست تھی. اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ مارے جائیں گے. اب ان کو ٹائم دو، 4 مہینے کا ٹائم دو، ان کو کہو کہ یہ پڑھیں سمجھیں، اور اس کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کے نے ایسا نہیں کہ جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنا شروع کر دیا. 4 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا سوچنے سمجھنے کا، اور اس کے بعد کا کہ اگر نہیں مانیں گے تو پھر اس کے بعد جو ان کو پکڑو اور ان کو مارو، کیونکہ نہیں تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے پھر آسمان سے آئے گا اگر یہ اپنے شرک سے باز نہیں آئیں گے.
تو جن لوگوں کو پھر اب ذلیل و خوار کرے گا، ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں، اب پھر آخرت کا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایک تو یہ کہ دنیا میں ان کو عذاب ملے گا، دوسرا یہ کہ پھر قیامت کے دن جب جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے، کہاں ہے تمہارے شریک؟ تو وہ کہیں گے بتاؤ ہم سے کھوئے گئے. قرآن میں کہیں جگہ آیا ہے نا کہ وہ ہم ان کو تو پاتے ہی نہیں، وہ ہم سے پتہ نہیں کہاں کھو گئے، ہمیں تو بلکہ ہم تو ان کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے. یعنی گویا وہ اس طرح بولیں گے کہ گویا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس وقت تو ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، ظاہر ہے. ہاں انہی جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. یعنی وہ اللہ کے سامنے اتنے ریگریٹ ہوں گے، اتنا ان کو پچھتاوا ہوگا. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کل پڑھا تھا نا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. کس کس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہوتے، کہاں کہاں پہ جائیں گے اور کہیں گے ہم مسلمان ہوتے. تو یہی پچھتاوا جو ہے وہ ان کی زبان سے، وہ ان کی زبان اسپیچ لیس ہو جائے گی. جب ان سے ان کے معبود کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں جواب دے سکیں گے. ہاں اہل علم ہوں گے وہ گواہی دیں گے. ہم نے کہا نا اہل علم جو شہداء ہوں گے. ٹھیک ہے نا، ایک شہداء وہ ہے، لیکن شہداء یہاں پہ جو استعمال ہوا نا، یہاں پہ انبیاء شہداء، وہ اہل علم کی بات ہوئی ہے کہ وہ کیونکہ اسلام پھیلانے میں وہ بھی برابر کے شریک تھے، اس لیے شہداء کا جو ورڈ بیسیکلی استعمال ہوا وہ ان کے لیے استعمال ہوا، اہل علم کے لیے، کہ وہ بھی اسلام پھیلانے میں آگے آگے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے جو اس کا انکار کیا. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل، یعنی جو شہداء تھے، وہ کہیں گے آج رسوائی بدبختی ہے کافروں کے لیے کہ ہم نے ان کو بات پہنچائی تھی. ٹھیک ہے، اب جو ہے انبیاء نہیں ہے تو اب شہداء کون ہے؟ اہل علم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جن کو اللہ نے نالج دیے اور وہ لوگوں تک بات پہنچا رہے، اور لوگ اگر نہیں مان رہے تو وہ بھی گواہی دیں گے اللہ کے آگے. اللہ ان کو بھی لے کے آئے گا کہ ہاں جو بندہ بھی اللہ کے لیے حق کے لیے اٹھے گا، اللہ کی بات پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ایز اے وٹنس اس کو جو ہے قیامت کے دن لے کے آئے گا. تو ہاں انہی کافروں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے کتنا ضروری ہے، اسپیشلی جو ہے دین کا علم. دنیا کا علم تو بندہ حاصل کر ہی لیتا ہے، سب سے دور جو ہے وہ دین کے علم سے ہی بھاگتا ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. یعنی فوراً ہی سلامتی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. سلامتی ہے، اور پھر مطلب یہ کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہم تو بالکل صحیح تھے. یعنی اب ان کے پاس کوئی جواب تو ہوتا نہیں جب فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے آتے. تو یہاں پہ ان کی اس سرکشی والی جو کیفیت تھی جب تک وہ مرے نہیں تھے، تو اب ظاہر جب انہیں فرشتے دیکھ لیتے تو سارے ان کے ہاتھ پہ سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے خوشامد والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، نہیں اب سلامتی کر رہے ہیں فرشتوں کو اور کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں. ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ. کل ہم نے پڑھا نا 7 دروازے ہیں جہنم کے، تو جس کا جو اعمال ہوں گے اس کے حساب سے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہیں تم کو جو ہے ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے متکبروں کا ذکر کرتا ہے، اگنورنٹ کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، یا ظالم کا ذکر کرتا ہے. تو متکبر اور اگنورنٹ پیپل میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک شخص جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، اور ایک شخص جس کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی، بہت فرق ہوتا ہے اس کے اندر. تو جس نے بات سمجھ میں آنے کے بعد جان بوجھ کر اس کا انکار کیا، اس کے لیے تو بہت سخت سزا ہے. اور جو اگنورنٹ تھا اس سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا کہ کیا وجہ تھی تم نے نہیں مانا، اور اس کو وہ عذر اپنا پیش کرنا ہوگا. وہ اگر عذر نہیں دے سکا تو ظاہر ہے وہ بھی جہنم میں جائے. تو یہ دو فرق جو ہے ضرور یاد ہے. ہم سب کو ایک ہی تھالی میں گھسیٹ لیتے ہیں نا کہ ایک اگنورنٹ بندہ ہے اور ایک ایروگنٹ بندہ ہے. نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جبھی تو کہا ہے کہ ٹائم، اللہ تب سب کو ٹائم دیتا ہے دنیا کے اندر، اسی لیے کہ انسان جو ہے وہ ہر طرح سے دیکھ لے، سمجھ لے. ٹھیک ہے، تو اگنورنٹ اور متکبروں میں فرق ہے. دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیزیں تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. ٹھیک ہے، جو نیکوکاروں کا کیا ہوتا ہے، جب یا نیکوکار جب ان سے اچھی بات پوچھے، جس طرح ان سے بات پوچھی گئی انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. لیکن اسی طرح جب نیک لوگوں سے بات پوچھی جاتی تھی مکہ کے اطراف میں، صحابہ کرام بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، تو وہ تو قرآن کی جو تھی وہ تعریف کرتے تھے کہ بہترین چیز اتری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کے نیکوکار لوگوں کے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت کا گھر تو ضروری ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. لہم ما فیہا ما یشاؤون. ٹھیک ہے نا، جو کچھ ان کا دل چاہے گا وہاں ان کو دیا جائے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جنت میں انسان جو آرزو کرے گا جو ہے وہ اس کی پوری کر دی جائے گی.
तो بعज़ दफ़ा दुनिया में कहता है ना, काश मुझे ये नहीं मिला तो मुझे मैं अल्लाह से जो है बाद लोग जो है खाने से बाद चीज़ें महरूम रह जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो उन चीज़ों को उस तरह से एन्जॉय नहीं कर सकते, या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वज़ह से जो है वो कोई चीज़ उनको जो है मना कर दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी है जो बंदा जिसको एन्जॉय नहीं कर पाता। ठीक है ना? तो वो आरज़ू करेगा अल्लाह ताला मुझे आखिरत में इन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा पहुँचाना, मुझे ये चीज़ें ज़रूर मुझे खानी है, मुझे देना। तो इंसान बाज़ दफ़ा दुनिया में जो है आरज़ूएँ करता है, तो अल्लाह ताला जब जन्नत में कहेगा, तो अल्लाह कहता है जो कुछ तुम चाहोगे, बल्कि हमारे माँगने से पहले ही अल्लाह ताला जो है हर चीज़ वहाँ पे मयस्सर होगी। अल्लाह तो बल्कि पूछेगा और कुछ चाहिए चाहिए तो वो बंदा बोलेगा अल्लाह ताला तुमने मुझे पहले ही इतना कुछ दे दिया है, तो मुझे और क्या चाहिए? और सबसे जो आखिरी जहन्नम उसके बारे में कहा जाता है जिसको आखिरी बंदा जो जहन्नम से निकाला जाएगा, तो उसको अल्लाह ताला किस तरह नवाज़ेगा, उसकी भी एक बहुत खूबसूरत हदीस है। मतलब मुझे इतनी डिटेल याद नहीं है कि मतलब उसको अल्लाह ताला जन्नत देगा, फिर जन्नत में उसको पता नहीं इस तरह था कि एक कदम के मुकाबले में पता नहीं फिर आगे जाएगा, फिर अल्लाह ताला जो इसका मुशाहिदा करेगा, अल्लाह ताला हँसेगा देख-देख के उसकी के ना, फिर कहेगा अल्लाह ताला बस मेरे लिए बहुत काफ़ी है। फिर अल्लाह ताला उसको और नवाज़ेगा, फिर अल्लाह कहेगा हाँ, अल्लाह ताला आप दे दें। मतलब अल्लाह ताला ने उसकी कैफ़ियत बयान की, मैं हदीस पढ़ूँगी पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊँगी कि जो जन्नत से जो शख्स आखिर आखिर में निकाला जाएगा, उसको अल्लाह ताला किस तरह नवाज़ेंगे। तो वो लोग जिनको अल्लाह ताला ऑलरेडी जन्नतें देगा तो उनके लिए क्या मकाम होगा उस जगह का। अल्लाह ताला हमें लोगों में जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हम सबको शामिल करे। और सब कुछ वहाँ ऐन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। ये जज़ा देता है अल्लाह मुत्तकियों को, उन मुत्तकियों को जिनकी रूहें पाकीज़ी की हालत में जब मलाइका कब्ज़ करते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने अमाल के बदले। बेशक वहाँ पे दरजात हैं, जन्नत के भी कहते हैं 100 दरजात हैं, 100 दरजात हैं और उसके अपने अमाल के मुताबिक वो इन जन्नतों में दाखिल होंगे। और उस वक़्त भी इंसान जो है वो कहेगा जब वो अपने से हाईली जन्नत को देख रहा होगा तो कहेगा काश मैंने ये अमल किया होता, मैंने ये क्यों छोड़ दिया? इस अमल के वजह से ये शख्स जो है जन्नत में चला गया। मुझे ये अमल करते रहना चाहिए था। तो उस वक़्त इंसान जो अपने अमाल को वो करेगा काश मैंने ये अमाल क्यों कम किए थे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या बाकी रह गया कि मलाइका ही आ पहुँचे या तेरे रब का फैसला सादिर हो जाए। इस तरह की ढिठाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का ज़ुल्म न था बल्कि उनका अपना ज़ुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनकी करतूतों की खराबियाँ आखिरकार उनकी दामनगीर हो गईं। और वही चीज़ उन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मज़ाक उड़ाया करते थे। ये मुशरिकीन कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप-दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ-साफ पहुँचा देने के सिवा और भी कोई ज़िम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया, उसके ज़रिए से सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। ठीक है ना? ये हम पूरा बार-बार पढ़ के जा चुके हैं, तागूत कौन है? जो अल्लाह की हदूद से अपने आप को निकाले यानी अब अल्लाह के मतलब क्रॉस कर दे। अल्लाह की बंदगी से सॉरी अल्लाह की बंदगी से अपने आप को निकाल कर खुदाई के उस मर्तबे पे चला जाए, वो तागूत कहलाता है। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो हमारा नफ्स हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो हमारा माल हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, कोई भी चीज़ हो। कोई चीज़ भी जो है सरकशी की तरफ इंसान को ले जाए, वो तागूत होती है। तो उस अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। उसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पे ज़लालत मुसल्लत हो गई। फिर ज़रा ज़मीन पर चल फिर कर देख लो झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम चाहे इनकी हिदायत के लिए कितने ही हरीस हो, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे हिदायत नहीं दिया करता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की हालत को अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह जानते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कहा ना इब्राहीम अलैहि सलाम की भी हालत और वही हालत जो थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि बहुत ही करीमुन नफ्सी, बहुत ही रहमदिल कि वो नहीं चाहते थे कि कोई शख्स भी जो है वो अज़ाब का शिकार हो, अल्लाह के यहाँ जो है वो जहन्नम में जाए, वो चाहते थे सबको हिदायत मिल जाए। तो यहीं पे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को बयान कर रहे हैं कि तुम चाहे जितनी भी हदीस हो जाओ उनकी हिदायत के लिए, जब इन्होंने खुद ही गुमराह रहना कबूल कर लिया तो फिर अल्लाह ताला का भी इंसाफ यही है कि अल्लाह ताला हिदायत उन्हीं को देता है जो हिदायत लेने वाले बनते हैं। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी-कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से ज़िंदा करके ना उठाएगा। उठाएगा क्यों नहीं? ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह उनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। यानी कहते थे कि हमें तो मर के जाना ही नहीं है, हमें तो उठना ही नहीं है, ठीक है? उठेंगे भी तो चंद दिन की जो है हमें जहन्नम मिलेगी यहूदियों के मुताबिक, उसके बाद हम जन्नत में चले तो मुख्तलिफ अकायद थे ना, उनके तो बिल्कुल टोटली थे ही नहीं कि हम उठेंगे और यहूदियों के भी जो थे वो मिक्स अकायद थे।
تو یہ اختلافات تھے ان کے آپس کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی حقیقت کھول دے گا جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی ہے. اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن کی بدولت ہی ہے. یہ انسان ہو، یہ زمین و آسمان ہو، دنیا کی کوئی چیز ہو، آخرت کی کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہی وجود میں آئی ہے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئے، کہ کلمہ تھے اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے. اور یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم ان کو بیٹا کیوں بناتے ہو. اور عیسائیوں کو یہی کہا ہے نا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ نے زمین، میں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کن سے کہہ کے اسٹارٹ تو کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ایک تواتر میں بنایا ہے، ایک اس کے جو ہے مدارج میں بنایا ہے، تدریج میں بنایا ہے، تاکہ اس کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں قدرت اور حاکمیت اور ہر چیز نظر آئے، خوبصورتی نظر آئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس چیز کو کس لحاظ سے اپنی حکمت کے تحت جو وہ پیدا کیا ہے. اچھا، اب یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنائے، ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.